अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इरफान शाह। आज के न्यूज़ ग्लोब के स्टूडियो अवामी बैठक में जो शख्सियत मौजूद हैं किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रुकन जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी चौधरी अब्दुल रहमान मेयो मरहूम के साहबजादे हैं। आपने 1996 में आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी बनाई और कामयाब तहरीक के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पीपल्स पार्टी इंसानी हकूक़ विंग पंजाब का सदर बनाया। उन्होंने पूरे पंजाब में तंजीम साजी की। फिर एक बड़ी साजिश के तहत उनकी तंजीम को गैर फाल कर दिया गया। इमरान खान रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान और आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी की तरह जद्दोजहद जो 1996 से शुरू होकर 2004 तक की गई का मुकाबला सामने आया, तो आज हमने उस शख्सियत को अपने स्टूडियो में दावत दी जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इंतकामी कार्रवाइयों के शिकार सियासी कैदी आसिफ अली जरदारी की रिहाई के लिए काम किया। आज हम उनसे रिहाई की जद्दोजहद, मुश्किलात और आज के इमरान खान की रिहाई फोर्स के बारे में बातचीत करेंगे। इंसानी हकूक़ विंग पंजाब के सदर, दानिश्वर, लिखारी, अदीब, कालम निगार जनाब चौधरी सलीमुर रहमान मेयो साहब। मेयो साहब, बहुत शुक्रिया आपके स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपना कीमती टाइम निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। मेयो साहब, बताइएगा, आपने इतना अरसा काम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, आपने पार्टी भी नहीं छोड़ी, प्रॉपर तरीके से आप आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुंसलिक रहे। इतना सफ़र आपने किया, कैसा लगा और कैसा गुजर रहा है वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? मेरे वालिद साहब शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथी थे और मेरे वालिद साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उनको पुराना शुजाबाद रोड पर जब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद वज़ीर आज़म की हैसियत से वाइट हाउस जा रहे थे, तो मेरे वालिद साहब को उन्होंने देखा जो इस्तकबाल के लिए वहाँ खड़े थे। उनको देखकर बगैर प्रोग्राम के, बगैर शेड्यूल के अपनी वज़ीर आज़म की गाड़ी रोक दी, जिस पर बड़ी खलबली मच गई कि ये ऐसा क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी रुक गई अचानक। और ये एजाज़ मेरे वालिद साहब को हासिल था और जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद मेरे वालिद साहब को चेयरमैन कहकर मुखातिब करते थे। तो उसके बाद हमने जब अपने होश संभाला तो हमने भी वालिद साहब से, वालदा से भुट्टो जिंदाबाद का नारा सुना और रोटी कपड़ा और मकान के नारे के वारिस जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के लिए अच्छे जज्बात और ख्यालात सुने। उसके बाद हमने भी स्टूडेंट लाइफ से ही पीएसएफ और पीएसएफ के बाद यूथ और यूथ के बाद पार्टी और पार्टी में भी फिर यूनिट से लेके और ज़िले के ओहदेदार तक मैंने काम किया। और उसके बाद जब जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की साहबजादी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को मैंने एक यौम तासीस के प्रोग्राम में ख़िताब करते हुए सुना तो उनके चेहरे पर एक कर्ब था। मैंने महसूस किया कि ऐसी क्या वजह है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कुछ कह भी नहीं पा रही हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक कर्ब है और वो उन्हें किसी मुश्किलात के, सियासी मुश्किलात हैं, कोई माली मुश्किलात नहीं है, बच्चे हैं, शौहर है, सब कुछ है। तो सिर्फ एक ही मुश्किल है कि उनके शौहर जो है आसिफ अली जरदारी साहब जेल में हैं। तो मैंने ये सोचकर उनकी रिहाई के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। अच्छा मेरे साहब, ये बताइएगा, आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी आपने कब बनाई और इसकी बनाने की वजूहात क्या थी? मैंने अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी बनाने का फैसला किया और उसके बाद मेरे साथ जो मेरे साथी थे उसमें बेगम जुबैदा खोखर मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और मिर्ज़ा नज़ीर थे और भी और लोग बाद में शामिल हुए। तो ये लोग हमारे साथ थे और हमने ये फैसला करके इसका 96 में हमने तहरीक का आगाज़ किया। और उसमें हमने आगाज़ किया तो भूख हड़ताल वगैरह के लिए जब हम बैठते थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये 10% के आलाकार हैं, इनको आसिफ जरदारी साहब ने पैसे भेजे होंगे, ये जनाब दिहाड़ी पे बैठे हुए हैं, और इस तरह के कलमात लोग कहते थे। लेकिन हमने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, हमने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया और फिर उसको परवान चढ़ाया। और ये
پھر 96 کے دوران ہی یا 97 کے دوران میرے خیال ہے، یاد مجھے نہیں پڑتا، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ملتان تشریف لائیں اور بیگم نادرہ خاکوانی صاحبہ، جن کی بیٹی محترمہ بیلم حسنین کھرل صاحبہ اس وقت CEC کی ممبر ہیں اور سابق MLA ہیں اور پیپلز پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کی صدر رہی ہیں، ان کے گھر پر جو ہے وہ پارٹی کا کنونشن تھا جس میں میں بھی موجود تھا۔ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو آصف زرداری صاحب کی رہائی کے حوالے سے رپورٹ پیش کی، تو اور وہاں جو بینرز آویزاں تھے وہ صرف اور صرف آصف زرداری صاحب کی رہائی کے لیے بینرز لگے ہوئے تھے، ہماری طرف سے تھے، آصف زرداری رہائی کمیٹی کی طرف سے۔ جب میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو یہ رپورٹ پیش کی تو انہوں نے رپورٹ کو اس طرح سے فولڈ کیا، فولڈ کر کے اور اپنے پرس میں انہوں نے رکھا اور اس کے بعد وہ اپنے ساتھ لے گئی اور مجھے ہدایت کی کہ میں اس رپورٹ کے مطابق جو ہے پاکستان کے تمام پریس کلبز میں جاؤں اور ہیومن رائٹس کی جو نیشنل انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی میں یہ رپورٹ ارسال کروں۔ تو ان کی ہدایت کے بعد میں نے اس تحریک کو وسعت دی اور اسے پھر پنجاب اور پنجاب کے بعد پھر پورے پاکستان میں پھیلایا۔ اچھا میرے یہ بتائیے گا کہ عمران خان رہائی فورس بننے جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آصف علی زرداری رہائی کمیٹی نے کام کیا، کیا یہ بھی اسی طریقے سے کام کرے گی، اپنی تحریک چلا پائے گی؟ آصف زرداری رہائی کمیٹی دیکھیے محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو سے پیار کرنے والے نظریاتی کارکنوں کی ایک تنظیم تھی اور اس میں جتنے بھی کارکن شامل تھے وہ والہانہ طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سیاسی نظریات سے پیار کرتے تھے اور محترمہ کو اپنی بہن اور ماں کا درجہ دیتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے جو تحریک چلائی پورے پاکستان میں یہ تحریک پھیلی۔ اس میں خیبر ٹو کراچی بہت سے ہمارے سیمینارز ہیں، درجنوں کی تعداد میں سیمینارز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بھوک ہڑتالیں ہیں، 4 ہم نے ٹرین مارچ کیے تھے، ملتان سے لاہور، لاہور سے اسلام آباد، کراچی اپنا پنڈی، پنڈی سے اپنا ملتان سے پھر کراچی، کراچی سے پھر لاڑکانہ، اور ہمیں اس میں جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے اخراجات تھے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن آپس میں اپنی جیبوں سے خرچ کرتے تھے، کوئی ہمیں امداد نہیں دی جاتی تھی، کوئی ہمیں سپورٹ نہیں دی جاتی تھی، اور جب ہم کام کرتے تھے، آرگنائز کرتے تھے پروگرام، تو پارٹی کے اندر سے بھی کچھ عناصر ایسے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ایسا نہ ہو، لیکن جب ہم یہ آرگنائز کر لیتے تھے تو پھر وہ آگے آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ مشکلات ہمارے ساتھ تھیں، لیکن جو عمران خان صاحب کے حوالے سے رہائی فورس بنانے کا اعلان ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو بیانیہ ترتیب دیا ہے وہ ریاست مخالف بیانیہ ہے، اور اس میں جو سیاسی نظریات ہیں جو ان کے وہ بھی کوئی اتنے مضبوط نہیں ہیں، اور ان کا جو موقف ہے وہ اس میں بھی کوئی جان نہیں ہے، وہ اپنی ذات اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ KPK میں حکومت ہے PTI کی، لیکن وہاں پر رمضان المبارک ہے، کوئی لوگوں کو سہولیات نہیں ہے، کوئی وہاں پر ترقیاتی کام نہیں ہے، پچھلے 15 سال سے وہ وہاں پر حکومت میں ہیں، لیکن کوئی لوگوں کو سہولیات نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ آپ اسلام آباد پر چڑھائی کر دیں، آپ ڈیالہ جیل پر چڑھائی کر دیں، آپ بھوک ہڑتال کر دیں، آپ وہاں پر قرآن خوانی شروع کر دیں، اور مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاسی تحریک کا حصہ نہیں بن سکتی، یہ ذاتی تحریک کا حصہ بن سکتی ہیں، اور لوگوں کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب کی جو قید تھی وہ سیاسی قید تھی، انتقامی کارروائیاں تھیں، اور اس میں ان کی رہائی کے لیے جب ہم نے کام کیا ہمیں بھی اس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں بے شمار جگہ پر اپنی جانوں کو داؤ پر لگانا پڑا، ہماری گرفتاریاں بھی ہوئیں، ہمارے کارکنوں کی گرفتاریاں ہوئیں، ہمارے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوئیں، لیکن ہم نے اپنا راستہ نہیں روکا، ہم اپنے راستے پر چلتے رہے،
اور ہر پیشی پر ہم اڈیالہ جیل اور احتساب کورٹ جا کر زرداری صاحب سے ملاقات بھی کرتے تھے اور ان کو تمام صورتحال سے آگاہ بھی کرتے تھے. ہمارے ساتھ جو اس سارے قافلے میں پیپلز پارٹی کی قیادت نے کام کیا ہے اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے ساتھ تھے، اس میں ڈاکٹر صفدر عباسی، ناہید خان، چودھری غلام عباس، زمرد خان صاحب، سردار علی صاحب ہوتے تھے جو ان کو بعد میں آصف زرداری صاحب نے سینیٹر بنایا، جہانگیر بدر، ملک مختار احمد اوان، سردار لطیف خان کھوسا، ملک صلاح الدین ڈوگر، ڈاکٹر بابر اوان، سید وقار مہدی، سید قائم علی شاہ، بیلم حسنین کھرل، عظما بخاری، راؤ سکندر اقبال، قاسم ضیاء، نوید چودھری، علامہ محمود الحسن عباسی کیرول پکا سے، ساجرہ میر لاہور سے، قربان کھوسا کراچی سے، قربان عزیز الرحمان چند لاہور سے، حبیب اللہ شاکر ایڈوکیٹ ملتان سے، خورشید احمد خان ملتان سے، شریف اللہ خان ملتان سے، سجاد حیدر زیدی ملتان سے، راؤ عبداللطیف ایڈوکیٹ ملتان سے، رمضان خالد جویا ایڈوکیٹ ملتان سے، خالد ریف لودھی، ملک ناصر محمود، خواجہ عمران، ایم یونس آزاد، ملک سعید اختر، سلیم شہزاد، استاد عبدالکریم رائے سے، مشتاق کھوکر لاہور سے، یاسین نور گجرانوالہ سے، رحمت خان کھوسا، شیر خان کھوسا ڈیرہ غازی خان سے، قرار حیدر شاہ خانیوال سے، باجی شمشاد انور ساہیوال سے، عبدالعزیز خان، سید تطیر الحسن ترمزی بہاولپور سے، اظہار الختور اکاڑا سے، ندیم پاہٹ لاہور سے، عثمان قریشی سیالکوٹ سے، سرمد حسین راہی فیصل آباد سے، اعجاز خان یوسف زئی کبیر والا سے، ملک مظہر پور مظفر گڑھ سے، جام مظہر حسین ڈیوالا ایڈوکیٹ مظفر گڑھ سے، سید ارشاد علی شاہ لاڑکانہ سے، بہرمند تنگی جن کو بعد میں زرداری صاحب نے سینیٹر بنایا، یہ سرحد سے مرکزی جنرل صدر تھے، اور میں بانی آصف زرداری رہائی کمیٹی ملتان سے تھا. ہمیں ان تمام لوگوں کے ساتھ سفر کیا. اس کے علاوہ بھی درجنوں اور لوگ ہیں، سینکڑوں کارکن ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا. جی جی اچھا میں صاحب یہ بتائیے گا، لیکن یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ عمران خان رہائی فورس جو ہے وہ کوئی مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گی، کیونکہ اس میں ریاست مخالف بیانیے کی وجہ سے لوگ خوفزدہ بھی ہیں اور لوگ نہیں چاہتے کہ وہ اس ملک میں انتشار ہو، فساد ہو. لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی ہو، آزادی ہو، لوگ اب پرامن طور پر احتجاج بھی کر سکیں اور اپنا حق بھی حاصل کر سکیں. اچھا میں صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما سردار محمد لطیف خان کھوسا نے آپ کو عمران خان رہائی کمیٹی کی دعوت دی تھی؟ جی میں سردار لطیف خان کھوسا صاحب میرے محسن بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، اور میں نے ان کے ساتھ بہت کام بھی کیا ہے. وہ آصف زرداری صاحب کے کیسز لڑنے کے لیے جب جاتے تھے تو بلکہ مجھے ایک دفعہ ملاقات کے لیے جو ہے وہ کوٹ لکھپت جیل اپنے ساتھ جونیئر کے طور پر لے کر گئے اور مجھے اپنی کتابیں وغیرہ پکڑا دی تھی، اور ان کا میں بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے آصف زرداری رہائی کمیٹی میں بھی ہمیں سپورٹ کیا اور ان کے آصف زرداری صاحب کے مقدمات بھی لڑے. لیکن اب وہ چونکہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کے بیٹے دانیال وسیم میو کو یہ ایک شادی کی تقریب میں کہا، میں وہ ویڈیو آپ کو شیئر کر دوں گا. سلیم الرحمان کو کہیں کہ اب عمران رہائی کمیٹی بنائے تاکہ عمران کو مخلصی دلائی جائے، اور وہ ضروری ہے کیونکہ وہ بیٹا کدھر سے آ لوگوں کا جو ہے وہ واحد آسرا رہ گیا ہے. بالکل صحیح بیٹا، ایک منٹ. اس میں انہوں نے کہا کہ سلیم الرحمان میو صاحب کو کہیں کہ انہوں نے آصف زرداری صاحب کے لیے رہائی کمیٹی بنائی تھی تو اب وہ عمران خان کی رہائی کی کمیٹی بنائے. تو لطیف کھوسا صاحب آپ میرے لیے بہت محترم ہیں، لیکن میں اس شخص کے لیے جو ملک کے قومی اداروں کو تباہ کرتا ہو، جس کے کہنے پر حملے ہو جائیں، جس کے کہنے پر ریاستی ادارے جو غیر محفوظ ہو جائیں، اس کے لیے میں رہائی کمیٹی تو کیا، اس کے لیے تو میں ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. رہائی کمیٹی جمہوری لوگوں کے لیے بنتی ہے، جو سیاسی انتقام کا نشانہ بنتے ہیں ان کے لیے بنتی ہے، جو مجرم ہو، جنہوں نے جرائم کیے ہو
ان کے لیے رہائی کمیٹیاں نہیں بنتی. ان کے لیے جو لوگ بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں اور اس کا عوام میں اثر بھی دیکھ لیں. ہم تو پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے عوام کے ساتھ ہیں. جو پاکستان کے مخالف ہے وہ اس کے ہم مخالف ہیں. جب میں صاحب یہ بتائیے گا, آصف علی زرداری صاحب اس وقت صدر پاکستان ہیں, جب آپ نے آصف علی زرداری صاحب کی رہائی کمیٹی بنائی تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ویسے تو دیکھیں کوئی جی, ایسی آپ کے مشکلات جو انٹرویو آپ کا کے ٹائم بہت کم ہوگا اور میں یہ مختصر سے سمجھتا ہوں کہ بہت ڈیٹیل سے یہ جی باتیں کی جانی چاہیے. جی میں نے جب آصف زرداری رہائی کمیٹی بنائی تھی تو 97 میں یا 6 میں برسی تھی بھٹو صاحب کی. جب میں وہاں برسی پر گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, وہاں ہم نے کیمپ لگایا اور وہاں پر دربار پر مختلف وہ سپاف کے لوگ جو ہے وہ لکھ رہے تھے زرداری صاحب کے حوالے سے, مرتضی بھٹو شہید کے قتل کے حوالے سے, قاتل قاتل زرداری قاتل اور اس ٹائپ کے نعرے لکھ رہے تھے. ہم نے وہاں پر آصف زرداری کو رہا کرو کے سٹیکرز اور پوسٹرز وغیرہ وہاں پر لگائے. تو اس کے بعد شام کو جب میں کیمپ میں موجود تھا تو مجھے ایک دوسرے کیمپ میں گیا ہوا تھا, مجھے پھر وہاں آ کر ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ آپ کو کلاشنکوفوں سے منسلح صفاف کے نوجوان جنہوں نے اپنے چہروں پر وہ ڈھکے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں, انہوں نے جو سٹیکر پر آپ کی تصویر تھی وہ لی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی کہاں ہے, سلیم الرحمان میو کدھر ہے, یہ اس کو کیسے اس کی جرت ہوئی کہ یہ یہاں پر آ کر زرداری قاتل کے رہائی کے لیے مطالبات کر رہا ہے یا کر رہا ہے. میں وہاں سے اس وقت لاڑکانہ میں مہران ہوٹل تھا, میرے وہاں پر کمرہ بک تھا, میں وہاں گیا. وہاں جا کر میں نے جب میں وہاں پہنچا تو انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا کہ آپ یہاں کیوں آ گئے ہیں, کیونکہ وہ وہاں پر بھی سپاف کے لوگ جو ہے نا وہ ہو کر آئے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے رات کو اپنے سٹور میں سلایا اور اگلے دن مجھے وہاں سے نکالا اور میں اپنی جان بچا کر وہاں سے آیا تھا. اس کے علاوہ راولپنڈی میں جو ہے فوج نے اور پولیس نے گنیں تان لی تھی کہ آپ یہاں سے جو ہے نا چوک خالی کر دو پریس کلب کے سامنے, ورنہ اسلام آباد میں آپ کو جو ہے نا وہ شوٹ کر دیا جائے گا. اور اس کے باوجود ہمارے ساتھی اور ہم وہاں پر موجود رہے اور ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو آپ سامنے لائی جا سکتی ہے. اور اکثر اوقات ہمیں مالی مشکلات بھی ہوتی تھی, لیکن ہمارے سارے دوست جو ہے مل کر آپس میں بانٹ لیتے تھے اور ہم نے اس تحریک کو 1996 سے شروع کر کے 2004 تک مکمل کیا. اور الحمدللہ آصف زرداری رہائی کمیٹی کا جب آغاز کیا تھا تو ہم 5 لوگ بھوک ہڑتال پہ بیٹھتے تھے, اور جب ہم نے ایک مظفر گڑھ میں جلسہ کیا تو اس میں 15,000 سے زائد لوگوں نے شرکت کی تھی, اور وہ آصف زرداری رہائی کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ہوا تھا. اس میں سید یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لائے تھے اور ڈاکٹر صفدر عباسی وہاں تشریف لائے تھے. اس میں چودھری غلام عباس صاحب سیالکوٹ والے وہ بھی تشریف لائے تھے, اور 15,000 سے زائد لوگوں نے وہاں شرکت کی تھی. اور اس جلسے میں جو سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے خطاب کیا تھا کہ مجھے جو جنرل مشرف ہے اس کی وردی سے بو آتی ہے, آبریت کی بو آتی ہے, ان الفاظ کے بعد جو ہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. میں اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہو گیا. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر آتے ہیں. دیکھتے رہیے گا نیوز گلوب. جی ناظرین, ویلکم ٹو بریک. ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں سلیم الرحمان میو صاحب. سلیم الرحمان میو صاحب سے ہم سوال جواب کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے. میو صاحب بتائیے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو آصف علی زرداری کی رہائی کے لیے مترک تھیں, مگر آصف علی زرداری کے خاندان کا کوئی فرد مشکلات پر احتجاج میں شامل نہیں تھا, جبکہ عمران خان کا سارا خاندان رونے دھونے پر لگا ہوا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آصف زرداری صاحب کی جب پیشی ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی کے قائدین کارکن وہاں پر پہنچتے تھے, اور جو آصف زرداری رہائی کمیٹی میں نے بنائی تھی اس میں بھی ہمارے نظریاتی ساتھی جو ہے وہ شامل ہوتے تھے. ہر تحصیل اور ہر ضلع سے لوگ اس میں شامل ہوتے تھے, اور لیکن ان کے خاندان کے, ان کے بھائی یا ان کے اہل خانہ یا ان کے عزیز و اقارب, ان کی جانب سے کوئی ایسا احتجاج نہیں ہوتا تھا کہ ظلم ہو رہا ہے یا زرداری صاحب پر
नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, उनकी ज़बान काटी गई, उनको मतलब अजियतें दी गई, जो ऐसी अजियतें जो कि नाकाबिले बर्दाश्त थी। लेकिन आसिफ जरदारी साहब ने उन तमाम मुश्किलात का सामना किया, तमाम मुकदमात का सामना किया, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई की। जब हम इस तहरीक को लेकर चल रहे थे, हमें जब भी मिलती थी तो वो शाबाश देती थी और ये हदायत करती थी कि जरदारी साहब की रिहाई के लिए आप मज़ीद काम को तेज़ करें, और हमने ऐसा ही किया। मैंने आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी बनाने के बाद जितनी भी मुलाकातें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से की, और उस वक़्त नाहिद खान और डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब उनके साथ होते थे, तो उसमें तमाम मुलाकातों में हमारी एप्रिसिएशन की गई। बल्कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ जिसमें नाहिद खान साहिबा ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हदायत पर उस इजलास में शिरकत की, जो कि आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी का पूरे पाकिस्तान के अहदेदारों का इजलास था, और उसमें हमने अपने राह अमल का भी फैसला किया था। तो हम जो इमरान खान है, उनका तो उनके भांजे भी, उनके बहनें भी, और उनके अजीज व अकारब भी, उनके बच्चे भी, तमाम ही वो एहतजाज में लगे हुए, जबकि उन्होंने जराइम किए हैं। उन्होंने कौमी जो इदारों की जो बिल्डिंग्स हैं या इदारे हैं उन पर हमले किए हैं, और जराइम जो करता है वो सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं होती, वो जुर्म होता है। सियासी इंतकामी कार्रवाई ये है कि आप पर खुद साख्ता मुकदमात बना दिए जाएं और आप उसमें मुलव्वस ना हो, तो फिर उस पर उसको आप सियासी इंतकामी कार्रवाई कह सकते हैं। जैसा कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ ऐसा हुआ, उन पर सियासी इंतकामी कार्रवाइयों के लिए मुशर्रफ दौर में मुकदमात बनाए गए, और उससे पहले भी इसी तरह की कार्रवाइयाँ होती रहीं। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान जो है वो इस तरह से जो अपने आप को सियासी इंतकामी कैदी करार दिलवा सकते हैं। उन पर जो मुकदमात हैं वो हकायक पर मबनी है, और वो शवाहिद उनके मौजूद हैं, अदालतों में ज़ेर समात हैं, सजाएं हो चुकी हैं। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब को अगर सजाएं भी हुई थी तो वो आला अदालतों में बाइज्जत तौर पर बरी हुए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तमाम मुकदमात में बरी हुई, बाइज्जत तौर पर बरी हुई, बेगुनाह साबित हुई। और तमाम जो राइटर्स हैं, तमाम तारीख दान जो हैं, या तमाम जो कॉलम निगार हैं या एंकर्स हैं, उन्होंने अपने तमाम नशरियात में, तमाम तहरीरों में ये लिखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई थी। अच्छा, मैं सब ये बताइएगा कि आपने आसिफ अली जरदारी रिहाई कमेटी की जो तहरीक चलाई, इसमें आपने कितने भूख हड़ताली कैंप्स लगाए, सेमिनार कितने हुए, ट्रेन मार्च कितने किए आपने, इज्तिमात कितने हुए, इसमें थोड़ी सी इसकी ज़रा तफसीलात हमें बताएं। शाह साहब, ऐसा है कि मैंने जब आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी बनाई तो हम बहुत मुख्तसर से कारकुन थे, आम कारकुन थे, हम गली कूचे के कारकुन थे। और उसके बाद हमने जो है इसका आगाज़ जब किया तो हमें इब्तदाई तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हम उनसे बढ़ते चले गए आगे। और इसी में हमारे दर्जनों सेमिनार्स हैं, जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो, लाहौर प्रेस क्लब हो, मुल्तान प्रेस क्लब हो, कराची प्रेस क्लब हो, लाड़काना प्रेस क्लब हो, हमने वहाँ सेमिनार्स किए हैं, मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार्स किए हैं। उसके बाद जो है हमारे जो है भूख हड़ताल के जो कैंप्स हैं वो तो सैकड़ों में हैं, कि हमने तहसील की सतह पर और इसी तरह से ज़िले सतह पर हर ज़िले में, हर तहसील में मुजाहरे भी किए हैं, कैंप्स भी लगाए हैं और रैलियाँ भी की हैं। और इससे बढ़कर ये है कि हमने जो है वो, बल्कि मैं याद आया मुझे कि जो सबसे पहला हमने मार्च किया था आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी का जो सेमिनार था, वो सिंधबाद सिल्वर सैंड होटल में था, अजीज होटल के करीब, और वहां से अजीज होटल तक हमने नंगे पांव पैदल मार्च किया था। और उसमें मेरे साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, शाह साहब भी शामिल थे, और उस पैदल मार्च में उन्होंने हमारे साथ क़यादत की थी। तो ये बड़ा सियासी लंबा सफर है जिसमें हमने काम किया, और मैं अपने कारकुनों पर फख्र कर सकता हूँ जिन्होंने मेरे कहने पर जो है इस तहरीक में
جان ڈالی، اپنا خون پسینہ سرمایہ لگایا، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیاسی انتقامی کارروائیوں کا نشانہ آصف علی زرداری صاحب جو سیاسی قیدی تھے، ان کے لیے پاکستان میں اگر کوئی تحریک چلی ہے یا کمیٹی بنی ہے تو وہ صرف اور صرف ایک بنی ہے، اور وہ سلیم الرحمان میو آپ کے بھائی نے بنائی ہے، اور اسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ 2004 کو جب ہم ملاقات کے لیے مبارکباد کے لیے آصف زرداری صاحب کے پاس بلاول ہاؤس کراچی گئے تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا زندہ باد، اب محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کے لیے کام ہوگا، اور ہم نے اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی وطن واپسی کے لیے کام کیا۔ اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب ہمارے ساتھ پریس کلب لاہور کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھے ہمارے ساتھ بھوک ہڑتال میں، ان کے بھائی سید احمد مشتبہ گیلانی صاحب مظفر گڑھ اور کبیر والا میں ہمارے ساتھ بھوک ہڑتالوں پہ جاتے رہے، اور اسی طرح سے ہمیں فخر ہے کہ ہمارا جو کام تھا اس میں پوری قیادت انوالو تھی، اور ڈاکٹر بابر امان صاحب اور اپنا سردار علی صاحب جو کہ زرداری صاحب کے ذاتی دوست تھے، وہ بھی اوکاڑا میں تشریف لائے اور ملتان بھی تشریف لائے۔ اور اس میں جو ایک بات بڑی قابل بیان ہے کہ میں نے جہانگیر بدر صاحب کو زرداری صاحب کی سالگرہ پر ہم نے ملتان میں مرکزی تنظیم کے اعلان کے لیے کنونشن رکھا، اس میں نے جہانگیر بدر صاحب کو دعوت دی تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اسلام آباد میں جو سالگرہ کے حوالے سے نائٹ ہے اس میں مدعو ہوں، میں نہیں آ سکوں گا۔ میں نے ملاقات میں آصف علی زرداری صاحب سے گزارش کی کہ زرداری صاحب اس میں فلاں صاحب آ رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، مختار امان صاحب ہیں، اور سردار علی صاحب ہیں، بدر صاحب سے میں نے بات کی تھی تو وہ نہیں آ پائیں گے۔ تو میں تیسرے دن جب میں ملتان میں تھا، تیسرے یا چوتھے دن، تو مجھے حیدر عباس گردیزی صاحب جو ملتان سے تھے مرحوم، ان کا ٹیلی فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ جہانگیر بدر صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کریں۔ اور میں نے پھر بدر صاحب سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کب پروگرام ہے، تو میں نے پھر وہ پروگرام کی جو ڈیٹ تھی اس میں بتایا، اور اس میں انہوں نے کہا میں نے اس پروگرام میں آنا ہے۔ میں بڑا حیران تھا کہ مجھے انکار کر دیا تھا، تو میں نے پھر سوچا تو میں نے کہا میں نے باس کو بتایا تھا، صاحب بلکہ ہم کہتے تھے، صاحب کو بتایا تھا، زرداری صاحب کو بتایا تھا، تو میرے خیال ہے زرداری صاحب نے پھر ان کو میسج بھیجا ہوا کہ آپ نے ملتان جانا ہے۔ اور پھر جہانگیر بدر صاحب بھی اس کنونشن میں ملتان تشریف لائے تھے، اس میں سردار علی صاحب اور ڈاکٹر بابر امان، سید یوسف رضا گیلانی اور ملک مختار احمد امان سمیت اور دیگر سینکڑوں کارکن موجود تھے۔ یہ کنونشن ملتان کے مقامی ہوٹل میں ہوا تھا، اور اس میں ہم نے پھر آصف زرداری رہائی کمیٹی پورے پاکستان کی تنظیم کا بھی اعلان کیا تھا۔ اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف علی زرداری رہائی کمیٹی کی آپ نے تحریک چلائی، جو تحریک میں آپ نے ٹرین مارچ کیے، سیمینار کیے، احتجاج کیے، بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے، اس کا علم صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کے علم میں تھا کہ جو آپ سارا کام کر رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے؟ جی بالکل، اس میں آصف زرداری صاحب کے ساتھ مرزا ناصر بیگ راول پنڈی والے اور سردار علی صاحب ہوتے تھے جو کہ ساری انتظامات کرتے تھے، دوستوں کو ملاقات کے لیے نام وغیرہ نوٹ کرتے تھے اور زرداری صاحب کی ساری چیزوں کو دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو ہم جب وہاں ملاقات کے لیے جاتے تھے تو تمام حالات سے ان کو آگاہ بھی کرتے تھے، اور زرداری صاحب ان چیزوں سے آگاہ تھے۔ لیکن اس میں جو بات ہے کہ جیسے ہی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی ہیں، اس کے بعد آصف زرداری صاحب جو ہے وہ اپنا سرکاری تحویل میں آ گئے، ان کے ملٹری سیکٹریز ہیں، ان کے اپنے سیکٹریز ہیں۔ پھر جب زرداری صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئیں تو ہماری باجی آپا محترمہ بنگش صاحبہ جو ہیں وہ ان کی سیکٹریشپ انہوں نے سنبھال لی۔ تو ہماری جو تحریک تھی اس کے حوالے سے رخسانہ بنگش صاحبہ کو پتہ نہیں آگاہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کے بعد سے ہم کئی مرتبہ ہم نے ملاقات کے لیے ان سے گزارش کی کہ ہمیں زرداری صاحب سے ملاقات کرائی جائے، لیکن ہمارے جو آصف زرداری رہائی کمیٹی کے دوست ہیں جنہوں نے جدوجہد کی تھی اپنی زندگیوں کے اچھے قیمتی وقت جو ہے وہ رہائی کمیٹی میں
لگایا تھا ان کو ملاقات کا موقع نہیں ملا، جی بلکہ لاہور سے ملک عارف صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ رہائی کمیٹی کے حوالے سے ان کو جی زرداری صاحب نے اپنے ہاؤس میں وہاں ایوان صدر میں بھی بلا کے کھانے پہ بھی بلایا اور ان کو یہ اعزاز دیا کہ وہ جو ہے اپنا لاہور میں آصف زرداری ہیں. لیکن جن لوگوں نے حقیقی طور پر کام کیا تھا، پورے ملک میں کام کیا تھا، 4 ٹرین مارچ کیے تھے اور ہر اسٹیشن پر آصف زرداری کو رہا کرو کے نعرے لگوائے تھے، وہ ملاقات سے محروم رہے. اس کے بعد میری 2-3 ملاقاتیں زرداری صاحب سے ہوئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جیسے آپس میں بیٹھ کے کارکنوں کے دکھ سکھ پر بات ہوتی ہے، یا جنہوں نے ان کے لیے جدوجہد کی تھی ان کے مسائل پر بات ہوتی ہے، یا ان کی زرداری صاحب کو بلا کر اپریشیشن کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی. جس کے لیے میری خواہش بھی ہے کہ آصف زرداری صاحب جو ہے، جو ہمارے بہت سے ساتھی دنیا چھوڑ گئے ہیں، لیکن جو لوگ موجود ہیں ان کے اور جو لوگ دنیا چھوڑ گئے ہیں ان کے لواحقین میں سے ایک آدمی کی ملاقات آصف زرداری صاحب سے ہونی چاہیے، تاکہ مجھے بھی یہ میں فخر بھی ہو کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ جدوجہد کی تھی میں نے ان کی ملاقات کروا کے اپنا فرض پورا کر دیا. اور اگر میں دنیا سے رخصت ہوں تو میں سرخرو ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ جدوجہد کی تھی میں نے ان کے حق کے لیے بات بھی کی، جدوجہد بھی کی اور انہیں وہاں تک پہنچایا بھی. اور ویسے بھی آصف زرداری صاحب دوستوں کے دوست ہیں، کسی کا احسان نہیں رکھتے اور بہت ہی غریب پرور ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں. جیل میں رہ کر بھی انہوں نے سینکڑوں لوگوں کی شادیاں کروائیں، قیدیوں کی بہنوں اور بچوں کی شادیاں کروائیں، اور وہ کسی کا احسان رکھنے والے نہیں ہیں. ان کی مثال تو پوری پاکستان تو کیا پوری دنیا میں دی جاتی ہے کہ جس کے آصف زرداری دوست ہوں وہ کبھی تنہا نہیں ہو سکتا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ مجبور نہیں ہو سکتا. بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ناظرین، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. دیکھ لیجیے گا نیوز گلوب. جی ناظرین، ویلکم ٹو بریک. ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں سلیم الرحمان میو صاحب، ان سے بات چیت ہو رہی تھی. سلیم الرحمان میو صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ نے 1996 سے لے کر 2004 تک تحریک چلائی. اس تحریک کے کوئی اہم واقعات جو آپ کی ساری زندگی فراموش نہ کر سکے ہوں؟ اس میں ایک واقعہ تو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں جی کہ جب مرتضیٰ بھٹو شہید کے قتل کا الزام بھی آصف زرداری پر لگایا گیا تھا تو لاڑکانہ میں گڑھی خدا بخش میں سپاف نے مجھے ڈھونڈ کر مارنے کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں سے محفوظ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس کے بعد ہم نے جب ٹرین مارچ کیے تھے تو جو ہمارا ملتان سے لاہور ٹرین مارچ تھا اس میں لاہور میں ہمیں سٹے کا کوئی بندوبست نہیں تھا، لیکن ہم نے ہوٹلوں میں اور اپنے دوستوں کی رہائش گاہوں پر اپنے ساتھیوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے ان کو وہاں سٹے بھی کرایا اور مشکلات کا شکار تو ہوئے. لیکن اس کے بعد ہم جب راولپنڈی گئے تو ہمیں میزبانی کا جو اعزاز تھا وہ زمرد خان صاحب اس وقت ہمارے جو راولپنڈی سے بعد میں MNA بھی بنے، زمرد خان صاحب نے اپنے گھر پر سٹے کروایا تھا. اور اس کے بعد ہمارا جو یہاں سے کراچی تھا وہاں بھی ہمارے اپنے انتظامات تھے. لیکن لاڑکانہ جب ہم گئے تھے تو ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب کی رہائش گاہ پر ہماری رہائش کا انتظام تھا. اور ایک جو مرتضیٰ بھٹو ہاؤس کے سامنے سے جب لاڑکانہ ہم نے جانے کا فیصلہ کیا تو ہمیں انتظامیہ نے وہاں روکا کہ آپ یہاں سے نہ گزریں، یہاں کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اور آپ لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہے، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. ہم نے ان انتظامیہ کی بات کو رد کرتے ہوئے اسی روڈ سے ہمارا جو جلوس تھا ٹرین مارچ کا وہ وہاں سے گزرا اور پھر صفدر عباسی صاحب کے گھر پر جا کر ہم نے قیام کیا تھا. وہ بھی ایک خطرناک موڑ تھا جہاں ہمیں انتظامیہ نے ہمیں وہاں سے انتظامیہ کی طرف سے بھی ٹکراؤ کا خدشہ تھا اور وہاں مرتضیٰ بھٹو شہید کے جو اس وقت حامی تھے جو انتہا پسند تھے ان کی جانب سے بھی حملے کا خطرہ تھا. لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی، ہم نے کہا نہیں
ہم اپنے قائد کی رہائی کے لیے لاڑکانہ میں اگر کوئی نعرہ مار رہے ہیں تو ہمیں اسے کوئی نہیں روک سکتا. ہمیں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو ہم دیں گے، اور ہم نے ایسا ہی کیا اور ہم نے اپنا سفر مکمل کیا. اچھا میرے صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے واحد شخصیت ہیں جنہوں نے آصف علی زرداری صاحب کی رہائی کے لیے اپنا کمیٹی بنائی. آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو خصوصی طور پر آپ کو یا آپ کے دوستوں کو بلا کر کوئی خصوصی آپ سے ملاقات کی؟ ایسا ہے کہ جی آصف زرداری صاحب سے میری تو بے شمار ملاقاتیں رہی ہیں، لیکن پبلکلی ملاقاتیں رہی ہیں. اور زرداری صاحب کا جب حکومت میں آئے وہ صدر تھے، اور حکومت تھی جس میں یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے. تو اس میں جب مشکل وقت آتا تھا نومبر دسمبر میں، تو میں آصف زرداری زندہ باد کنونشن کرتا تھا. اور وہ مجھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے چونکہ پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ کا پنجاب کا صدر بنایا تھا، اور میں نے پورے پنجاب میں تنظیم کو متحرک کیا تھا اور کارکنوں کو گلی کوچے سے نکالا تھا. اور پارٹی کی تنظیم اس وجہ سے بھی مخالفت کرتی تھی کہ ہم کوئی کام نہیں کرتے اور یہ انسانی حقوق ونگ ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ متحرک ہے، تو یہ اس کو روکا جائے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اور ہر سال ہم آصف زرداری زندہ باد کنونشن کرتے تھے. اس میں پہلا جو ہم نے آصف زرداری زندہ باد کنونشن کیا تھا ملتان آرٹس کونسل میں کیا تھا، جس میں ملتان آرٹس کونسل کھچا کھچ بھر گئی تھی اور باہر بھی لوگ موجود تھے، جس میں مطلب ہے آپ اس کو ہزاروں کی تعداد میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں نے شرکت کی تھی. دوسرا ہمارا جو ہوا تھا آصف زرداری زندہ باد کنونشن، وہ اسلام آباد ہوٹل میں ہوا تھا، اور اس میں ہمارے وفاقی وزیر تھے انسانی حقوق کے سید ممتاز عالم گیلانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ زرداری صاحب سے بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے وہاں جب دیکھا کہ وہاں ہر تحصیل سے، ہر ضلع سے، ہر ڈویژن سے انسانی حقوق ونگ کے عہدیدار آئے ہوئے ہیں، اور ایسا تو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ اتنی کثیر تعداد میں عہدیدار جو ہے وہ موجود ہوں، تو انہوں نے وہاں مجھے اعزازی طور پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی وفاقی وزارت میں جو ہے پنجاب چیپٹر کے لیے ایڈوائزر مقرر کیا. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کوئی تنخواہ یا مرات نہیں دے سکتا، عزت دے سکتا ہوں. تو میں نے پھر اس کو قبول کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بھی میں نے اپنے کارکنوں، اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا ان کی خدمت کی، ان کے جو چھوٹے موٹے کام تھے وہ کیے، اور ان کے لیے اسلام آباد میں یا لاہور میں آنا مشکل نہیں تھا. میرے دفتر میں آنا اور ان کے کام ہونا وہ بھی ایک معمول تھا. اور اسی طرح سے جو ہے ہم نے کام کو آگے بڑھایا، اور ہر سال ہم آصف زرداری زندہ باد کنونشن کرتے تھے. اور صرف مقصد یہی تھا کہ میرا قائد جو ایوان صدر میں بیٹھا ہے وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو. میرا قائد جس سے ہم دلی طور پر محبت کرتے ہیں، اپنے قائد کے لیے میری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جن کے لیے مجھے ہدایت دی تھی میں ان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں تو وہ کم ہے. میں اس جذبے کے تحت ان کے ساتھ کام کرتا رہا. لیکن 2013 کے بعد سے جو پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ کی تنظیم کا اعلان ہی نہیں کیا گیا. اور یہاں پر جو لوگ قابض ہیں، جو لوگ پارٹی کے میں آصف زرداری کے چاہنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے یہ بہانہ بنا دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کسی لائر کو جو ہے وہ اس تنظیم کا سربراہ بنانا چاہتے ہیں، جبکہ انسانی حقوق ونگ کا، جبکہ میرا ایک بھائی بھی وکیل ہے، میرا ایک بیٹا بھی وکیل ہے، اور میں خود بھی گریجویٹ ہوں، اور میرا جو تجربہ ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنے کا بہت زیادہ ہے. اور میں نے وزارت انسانی حقوق میں بھی ٹریننگ حاصل کی اور وہاں بھی انسانی حقوق کے حوالے سے کام کیا. جو قائمہ کمیٹی کے وہاں پر سٹینڈنگ کمیٹی کے جو مقدمات آتے تھے ان کی میں نے پنجاب میں جا کر آج خود انویسٹیگیشنز بھی کی اور تجربہ حاصل کیا. تو لیکن یہاں سیاسی مخالفین جو آصف زرداری صاحب کے چاہنے والوں کو، ان کے لیے جان قربان کرنے والوں کو، بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے والوں کے لیے کام کرنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر تنظیم کا اعلان ہی نہیں ہونے دیا. اور یہاں تک نہیں، میں مخدوم احمد محمود صاحب کو ملا،
بہت پیارے انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ پورے جنوبی پنجاب میں تنظیم کو ہدایت کی کہ آپ کنونشنز کریں، ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر، تمام اخراجات میں اپنی جیب سے ادا کروں گا، لیکن آج تک وہ کنونشنز نہیں ہوئے۔ اور انہوں نے ہدایت کی کہ سلیم الرحمان میو متحرک ہے، کارکن ہے، اور اس نے بہت کام کیا ہے، جب تک بلاول بھٹو صاحب تنظیم کا اعلان نہیں کرتے آپ ان کی تنظیم کو کام کرنے دیں۔ مجھے وہ پھر بھی کسی پروگرام میں نہ مدعو کیا جاتا ہے، نہ بلایا جاتا ہے، اور زرداری صاحب جہاں بھی آئے، بلاول بھٹو صاحب جہاں بھی آئے، یا اور قیادت جہاں بھی آئے، ہمیں نہیں بلایا جاتا، اور اگر ہم جائیں تو ہمیں گیٹ پر انسلٹ کر کے واپس کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو میں آصف زرداری صاحب کو آج کے اس حوالے سے میں یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی فرمائیں، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں متحرک کرنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں کارکن اور درجنوں کی تعداد میں پارٹی کے رہنما غیر فعال ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، یا درجنوں لوگ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، ان کے بچے پارٹی میں کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے مسائل پر کوئی بات کرنے والا نہیں ہے، ان کی مشکلات کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے، ان کے حالات کو کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جس انداز میں کام کر رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ میں اپنے معاملات میں مصروف ہیں اور وہ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں، مخدوم سید احمد محمود صاحب بھی اپنے طور پر اپنے علاج کے حوالے سے بھی بیرون ملک رہتے ہیں۔ جو جن لوگوں کے ہاتھوں میں پارٹی دی ہوئی ہے انہوں نے پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے، کارکنوں کو بدحال اور تباہ کر دیا ہے، تنظیمی طور پر مفاد پرست لوگوں کو شامل کر کے، اور ایسا گھیرا بنایا ہوا ہے کہ جب بھی بلاول بھٹو صاحب آتے ہیں یا آصف زرداری صاحب آتے ہیں، اپنے من پسند لوگوں کو بلا کر ان کی ملاقاتیں کرا کے یہ ظاہر کر دیا جاتا ہے کہ سب اچھا ہے، جبکہ میرے قائد سب اچھا نہیں ہے۔ اگر بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے تو پنجاب سے ہمیں اپنی اکثریتی سیٹیں نکالنا ہوں گی، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں اپنے کارکنوں کو متحرک کرنا ہوگا۔ جو متحرک ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں، اور جو غیر فعال ہیں ان کو بھی ساتھ ملائیں، اور مفاد پرست عناصر کو اس میں سے صاف کریں تاکہ بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بن سکیں، اور آپ کی زندگی میں ہم بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کی حیثیت سے کام کرتا ہوا دیکھیں، اور آپ کے ہاتھوں سے جو ہے بلاول بھٹو کے ہاتھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے ہم اپریسیشن لیٹر حاصل کریں، جس میں آپ اعتراف کریں کہ پیپلز پارٹی کے لیے، آصف زرداری صاحب کے لیے، محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے، بلاول بھٹو زرداری کے لیے آصف زرداری رہائی کمیٹی نے یہ خدمات انجام دی تھی، جس کا ذکر میں نے آج یہاں کیا ہے۔ اچھا میو صاحب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے آپ کی مظفر آباد میں ایک ریلی میں ملاقات بھی ہوئی تھی، جہاں آپ نے ان سے اپنی ڈسکشنز کی تھی انسانی حقوق ونگ کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ میو صاحب کام کو کیری آن رکھیں، جاری رکھیں، ایسا ہوا تھا؟ جی ایسا ہوا تھا، اور جو مظفر آباد میں ہمارے ساتھی ہیں اور وہاں پر آصف زرداری رہائی کمیٹی کے مرکزی عہدیداروں میں سے تھے ایم یونس آزاد صاحب، مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کے بھتیجے ہیں ملک سعید اختر صاحب، جو پیپلز پارٹی انسانی حقوق ونگ ملتان شہر کے صدر ہیں، صدر تھے، تو وہاں ہم نے بہت بڑا استقبال کیا تھا، اور اس میں استقبال میں پھر بلاول بھٹو صاحب نے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے گاڑی کو روکا اور بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کروائی۔ بلاول بھٹو صاحب کو میں نے بتایا کہ ایسے انسانی حقوق ونگ کے حوالے سے یہ صورتحال ہے اور ہمیں کام سے روکا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کام کریں، آپ کو کوئی کام سے نہیں روک سکتا، لیکن اس کے باوجود مخدوم سید احمد محمود صاحب کے کہنے کے باوجود، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے کے باوجود، ہمیں 2013 سے آج تک نظر انداز کیا گیا ہے، اور ہمیں کسی پروگرام میں مدعو نہیں کیا جاتا، کسی پروگرام میں عزت نہیں دی جاتی۔ اگر ہم کہیں چلے بھی جائیں تو برائے نام ایسے ہی نام لے کے کہ جی وہ تشریف لائے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایک دو پروگراموں میں جس میں قیادت نہیں تھی مقامی طور پر مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ بھی کارکنوں کے اصرار پر میں چلا گیا تھا۔ لیکن ہمارے ساتھیوں کو ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی عزت نہیں دی جاتی، اور وہ غیر فعال ہیں
اور انہیں پارٹی سے لا تعلق کر دیا گیا ہے۔ میری درخواست ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، محترمہ آصف علی زرداری صاحب سے، محترمہ رخسانہ بنگش صاحبہ سے، اور میری قائد محترمہ فریال تالپور صاحبہ سے کہ ان باتوں کا نوٹس لیں اور ان باتوں پر توجہ دیں، ورنہ پنجاب میں پارٹی کا فعال ہونا ناممکن ہے، اور پنجاب میں فعال کرنے کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہوگا۔ اور جو لوگ نظر انداز ہیں، جو لوگ خاموش ہیں، جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو قابض ہیں، بہت سارے لوگ پارٹی ٹکٹ ہولڈر پارٹی چھوڑ گئے ہیں، وہ واپس بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو عزت اور مقام دیں، میں ان کو واپس لے آؤں گا۔ آپ موقع دیں، ملاقات کریں، میں آپ کو فہرست دے دوں گا کہ پنجاب میں کتنے لوگ ہیں جو متحرک ہونا چاہتے ہیں، پارٹی میں دوبارہ آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں پارٹی کے لیے دی ہیں، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے وہ پارٹی چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ واپس آنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسا موقع فراہم کریں، انشاءاللہ پنجاب میں پیپلز پارٹی فعال ہوگی، اور میں اس میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں زرداری صاحب، آپ کی دوستی پر جہاں باقی لوگوں کو ناز ہے، مجھے بھی ناز ہے۔ آپ میرے قائد ہیں اور مجھے فخر ہے۔ میری مشکلات اپنی جگہ، میری سیاسی مشکلات اپنی جگہ، میری جیل اور قید و بند کی صورتیں اپنی جگہ، لیکن میں اپنے قائد کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آج ہم دوبارہ پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی قیادت میں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں پارٹی مضبوط ہے، لیکن اس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے 1988 کی پوزیشن میں لانے کے لیے پنجاب میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، جس کے لیے میری خدمات حاضر ہیں۔ میرے سب 5 منٹ رہ گئے پروگرام میں، یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف ہر کام میں پیپلز پارٹی کی نقل کرتی ہے، رہائی کمیٹی بھی اس کی ایک کڑی ہے، کیا عمران خان رہائی فورس جو بنا رہے ہیں کردار ادا کر پائے گی؟ آصف زرداری رہائی کمیٹی، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ وہ ایک نظریاتی لوگوں کی تحریک تھی، کمیٹی تھی، جس میں پارٹی کے لوگوں نے اور زرداری رہائی کے کارکنوں نے کام کیا۔ جو تحریک انصاف ہے، اس میں ان کے پاس کوئی فورس نہیں ہے۔ ان کے پاس جو گئے ہوئے لوگ ہیں، مختلف جماعتوں کے گئے ہوئے لوگ ہیں، اور پیپلز پارٹی سے گئے ہوئے کارکن بھی ہیں، جو ریاست کے خلاف بیانیے کے مخالف ہیں، اور وہ اس قسم کی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے۔ کے پی کے سے اگر آج وہاں حکومت ختم کر دی جائے پی ٹی آئی کی، تو کے پی کے میں بھی عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں حکومتی وسائل کے استعمال کے ساتھ یہاں پنجاب سے اور دوسرے شہروں سے گئے ہوئے لوگ بھی وہاں پر قیام پذیر ہیں، اور سرکاری فنڈز کا استعمال کر رہے ہیں، اور وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پر یہ جو بھوک ہڑتال یا جو اڈیالہ جیل کے باہر چند لوگ آ جاتے ہیں، یہ صرف ان مفادات کے حصول کے لیے یہاں پر آتے ہیں، اور اپنی تصویریں اور ویڈیو بنوا کر پھر کے پی کے چلے جاتے ہیں، اور یہ کبھی بھی آصف زرداری رہائی کمیٹی کی طرح عملی کردار ادا نہیں کر سکیں گے۔ یہ اعزاز میرے قائد آصف علی زرداری صاحب کو حاصل تھا کہ انہوں نے ایک انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو تھا، انہوں نے انتقامی کارروائیوں کا مقابلہ کیا، اور یہ اعزاز مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہے کہ ہم نے جو ہے زرداری صاحب نے جیل میں مشکلات کا مقابلہ کیا، ہم نے پاکستان بھر کے شہروں میں تمام پریس کلبز میں روڈز پر اور مظاہرے کیے اور مشکلات کا مقابلہ کیا، اور آصف زرداری کو رہا کرو کی صدا بلند کی۔ اور اس کے بعد جب آصف زرداری صاحب دوبارہ گرفتار ہوئے تو وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ پریس کلب اسلام آباد کے باہر آصف زرداری رہائی کمیٹی نے بڑا زبردست مظاہرہ کیا تھا۔ اسلام آباد کی خاصی پولیس وہاں پر جمع تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے وہاں مظاہرہ کیا، اور آصف زرداری صاحب، محترمہ رخسانہ بنگش صاحبہ، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور فریال تالپور صاحبہ، میں نے جو آج اس پروگرام میں گفتگو کی ہے، اس کی سرکاری سطح پر آپ تمام ایجنسیز سے رپورٹ منگوا لیں۔ اگر میری ایک بھی بات غلط ہو، ایک بھی بات جھوٹی ہو، تو مجھے آپ پارٹی سے نکال دیں، میں قبول کر لوں گا، لیکن یہ جو لوگ قابض ہیں، ان کے کہنے پر میں گھر نہیں بیٹھوں گا، اور میں ہر سطح پر پہلے بھی
पार्टी के लिए काम करता रहा हूं, इनके नजरअंदाज करने के बावजूद हर मौके पर मैंने पार्टी के लिए काम किया है, जिसके लिए सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स आप मंगवा सकते हैं कि मैंने जरदारी साहब और बिलावल साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से हर जगह पर जो है वो आवाज बुलंद की है, मुश्किलात का सामना किया है। और अगर आइंदा भी अपनी क़यादत के लिए मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़े या मुझे किसी तहरीक का हिस्सा बनना पड़े या पार्टी के लिए काम करने के लिए कोई जिम्मेदारी मिल जाए, तो मैं अपनी तमाम तर जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ाऊंगा और अपना जान माल जो भी मेरे पास असबाब हैं, वसाइल हैं, जी। वो मैं वक्फ करूंगा। मेरे सब आखिरी सवाल बस, मेरे सब सियासी तौर पर आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हो? देखें जी, बात यह है कि सियासी तौर पर मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि मैं मुल्क भर में मैं काम करूं, मेरा नाम हो, और अल्लाह ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैंने आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी बनाई और उसके बाद मुझे जहाँ भी जहाँ मैं जाता हूँ तो लोग मुझे आसिफ जरदारी रिहाई कमेटी के हवाले से जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन ये है कि मेरी अपनी ख्वाहिश तो कोई नहीं, मैं तो एक अल्लाह वाला बंदा हूँ, लेकिन मेरे साथी, मेरे दोस्त जो इस वक्त घरों में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां पार्टी के लिए वक्फ की हैं और अब वो घरों में बिठा दिया गया है उन्हें, वो कारकुन जिनके जो वफात पा गए हैं, उनके लवाहिकीन जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं और उनके बच्चे पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि जी आपको क्या मिला है या आपके बच्चों को, हमारे वालिदैन को क्या मिला है जो हम पार्टी में काम करें। तो वो उनकी और मेरे साथियों की जो पार्टी में टिकट होल्डर्स थे, जिन्होंने जरदारी रिहाई कमेटी के लिए काम किया, उनके बच्चे जो पार्टी में अब भी मुतहरिक होना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आसिफ जरदारी साहब मुझसे लिस्ट लेकर उनसे एक मुलाकात करें, उनको ऐवान सदर में उसी तरह से बुलाएं जैसे आरिफ खान को बुलाया था लाहौर से, और उनकी बातें सुने, उनकी मुश्किलात को देखें, उनकी परेशानियों को देखें और उन्हें शाबाश दें ताकि उनका हौसला बढ़ जाए और वो फिर पार्टी में मुतहरिक होकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए अमली तौर पर काम करें। जिए भुट्टो, जिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिए मेरा कायद आसिफ अली जरदारी। जी, बहुत शुक्रिया सलीमुर रहमान मेयर साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, अपने मेज़बान सैयद इरफान शाह को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट अवामी बैठक में नेक्स्ट शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।